साथ हस्ब मामूल हस्ब रवायत मेरे मेहमान सरदार शौकत अली कश्मीरी, चेयरमैन मुत्तहिदा कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी है। हमारा प्रोग्राम तो हस्ब रवायत पाकिस्तान के सियासी सूरत हाल, लेकिन आज एक सियासी ड्रामा हुआ है, उसके बारे में बात करूंगा। और सबसे पहले मैं उन अपने दोस्तों अहबाब का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने आज मुझे, वो मेरी कहते हैं कि बर्थडे थी, तो उस पर मुझे कभी खुद भी याद नहीं रहता, लेकिन उन्होंने मुझे वो हैप्पी बर्थडे और मुबारकबाद कही। मैं उनका मशकूर हूँ और मैं फर्दन उनका मैसेज भेजने की वजह से मैं एक दफ़े कर दूँ। तो बहुत बहुत मेहरबानी, आप दुआ करें अल्लाह ताला मुझे इसी तरह हक और सच के साथ खड़ा होने की तौफीक अता फरमाए। और ये ज़िंदगी एक बैलेंस है, क्रेडिट कार्ड मेरे पास है, वो एटीएम कार्ड है, इसको कैसे खर्च करना है। अगर इंसानों की खिदमत के लिए खर्च करेंगे तो पॉजिटिव है, अगर कोई झूठ और फरेब के लिए करेंगे तो फिर ये नेगेटिव है। तो लिहाजा मैं चाहता हूँ कि इंसानों की खिदमत और अपने हक और नजरिए की खातिर बंदा जिंदगी सरफ करे, तो मरने के बाद भी कोई ना कोई तो याद करेगा ही। खैर, आते हैं आज पाकिस्तान की कौमी असम्बली के अंदर बजट इजलास के दौरान अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ अपनी तकरीर कर रहे थे, तो यूं मंजर था कि रावलपिंडी में एक पहले कसाई गली होती थी, तो शरीफ लोग शाम को उस तरफ नहीं जाते थे। वहां पे वो इस किस्म के आवाजे होते थे कि बस वो लेन देन के मामले होते थे, तो जो शुरफा होते थे वो वहां से निकल जाते थे एक साइड से होके। और लाहौर के पास एक शाही किला है, शाही किले के साथ एक शाही मस्जिद है, शाही मस्जिद की बैक साइड पे एक लेडी वेलिंगटन अस्पताल है, बड़ा मशहूर अस्पताल है। उसके दरमियान में एक गली जाती है, और जो शुरफा है ना, वो पहले शाही किले से बाहर से होके मीनारे पाकिस्तान की तरफ से होके फिर दाता दरबार की तरफ जाते थे, वो गली इस्तेमाल नहीं करते थे। और आज मुझे मंजर ये याद आया कि जैसे उस गली के अंदर फिक्रे कसे जाते हैं, तबर्रे बोले जाते थे ऐसे, उसी तरह कसाई गली में ऐसे होता था। कराची के अंदर एक उसको वो ली मार्केट और खरादार और वो हिजड़ों के नाच होते थे कुछ रेस्टोरेंटों में, तो वहां पे ऐसे फिक्रे कसे जाए जो आज पाकिस्तान की कौमी असम्बली में कसे गए। और ये फिक्रे उन लोगों ने कसे जो माशाल्लाह बड़े पढ़े लिखे और बड़े जवान एमएनए हैं, उनकी शक्ल शबाहत। और मुझे आज ये नजर आ रहा है कि खुदा करे एक हलाकू खान कोई नया निकले, पैदा हो, खोपड़ियों के सर लगाए, मीनार बनाए और इन लोगों को तहजीब सिखाए। और आजाद कश्मीर के लोगों के लिए मैं एक आज बात कहना चाहता हूँ कि शायद आपको बुरी लगे, ये मंजर देख लें इस असम्बली का, और दुआ करें कि आपकी असम्बली में ये मंजर ना बने कहीं आगे मुस्तकबिल में। समझ गए क्या मैं कहना चाहता हूँ? तो हम चलते हैं शौकत अली कश्मीरी साहब के पास। जनाब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जनाब। सबसे पहले तो मैं आपको हैप्पी बर्थडे कहता हूँ जी। बहुत बहुत थैंक यू। इंसान की जो योम पैदाश है, यकीनन इंसानी बरादरी में एक इंसान का इजाफा होता है, और बाद अज़ां वो अपने किरदार से, अपने अफकार से, अपने पूरे अमल से ये साबित करता है कि हाँ वो इंसान है और इंसान की औलाद है। और कई लोग हैं जो अपनी पैदाश तो उनकी जो है वो इंसानों के घर में होती है, लेकिन बाद अज़ां वो अपने किरदार से कोई दरिंदा बन जाता है, कोई वो जो इंसानी वस्फ है वो उसमें नहीं रहता। तो बहरहाल हम दुआगो हैं और आपको सेहत कामला और लंबी उम्र अता फरमाए। आमीन आमीन। जहाँ तक आपने जिन जो पाकिस्तान की असम्बली को जिन इलाकों से तशबीह देके उसकी मजम्मत करने की कोशिश की है, तो मेरे ख्याल में शायद आपने उन जगहों के बारे में सुना हो, आपका अपना ज़ाती मुशाहिदा ना हो, लेकिन जिन लोगों का उन एरियाज़ में जाने का इत्फाक हुआ है, मुशाहिदा हुआ है, तो वहाँ तो बहुत अदब-आदाब का ख़्याल रखा जाता है। बाकी लेन-देन, भाव-ताव वो एक अलग कहानी है, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि पुराने दौर में जो क्लासिकल मौसीकी होती थी, तहज़ीब और तमद्दन कि ये वो जगह होती थी जो उनको उजागर करती थी, मकामी कल्चर को रिप्रेजेंट करते थे।
جو جو سیکس ورکرز تھی وہ ان کا اپنا الگ، آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک الگ کام تھا، لیکن اس میں بھی تہذیب کا دائرہ جو ہے وہ برقرار رکھا جاتا تھا، اور کوئی آدمی یہ جرات نہیں کر سکتا تھا کہ ان علاقوں کے اندر کسی قسم کی کوئی بدماشی کرے۔ ہاں، آپ کو اگر کوئی آ، جو جو حساب کتاب ہوتا ہے، اگر وہ ٹھیک ہے تو اس کے مطابق، لیکن آپ یعنی کوئی بھی باہر سے جانے والا کوئی اپنی روب داب یا کوئی نہیں، بدماشی نہیں دکھا سکتا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہاں تو بڑی شعر و ادب کی محفلیں جمتی رہی ہیں ہمارے، تو علامہ اقبال اور بڑے بڑے شعراء اکرام جو ہے وہ ان جگہوں پہ جا کے اپنا کلام بھی سناتے رہے ہیں۔ تو یہ اتنی وہ جگہ جو ہے وہ چلو اپنے کسی کام دھندے کے حوالے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ، لیکن اخلاق اور تہذیب تھی۔ لیکن وہاں تو کوئی آدمی کسی کی ماں بہن کو گالی دینے کا تو سوال ہی نہیں اٹھتا۔ تو پاکستان کی جو نیشنل اسمبلی ہے اس میں تو جس طرح کی گالم گلوچ اور ایک دوسرے کی ماں بہن کو جو سنائی گئی ہیں گالیاں اور دی گئی ہیں، اور جس طرح کے بجٹ کی وہ کتابیں جو گورنمنٹ نے پتہ نہیں کتنا لاکھوں روپیہ خرچ کر کے پرنٹ کی ہیں، تو وہ اپوزیشن کے اراکین ہیں پر وہ مطلب، دونوں طرف سے ایک طرف جی کہ تو بہرحال چونکہ دیکھیں حکومت کی ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے، ہاؤس کو ان آرڈر کرنا، اپوزیشن کا کام شور شرابہ کرنا ہے، یہ پوری دنیا میں ہی ہوتا ہے۔ اور پوری دنیا میں جو لیڈر آف دا جو لیڈر ہوتا ہے، لیڈر آف دا ہاؤس، وہ موجود ہوتا ہے، وہ اپوزیشن کے اٹھائے جانے والے سوالات کا جواب دیتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں تو یہ رسم بہت ہی کمزور ہے کہ لیڈر آف دا ہاؤس جو ہے وہ آ کے تو اپوزیشن کے ایم این ایز کے اٹھائے گئے سوالات کا جواب دے۔ یہاں تو شاید لیڈر آف دا اپوزیشن جو ہے، لیڈر آف دا ہاؤس جو ہے وہ اپنی شان کے خلاف سمجھتا ہے، یا اس پارلیمنٹ کو اس قابل نہیں سمجھتا۔ آئی ڈونٹ نو کہ کیا کس طرح کا مائنڈ سیٹ وہاں پریویل کرتا ہے۔ ویسے تو اوورال پاکستانی سوسائٹی میں جو مائنڈ سیٹ پریویل کر رہا ہے وہ ہے فیوڈل اور ٹرائبل، اور فیوڈل اور ٹرائبل مائنڈ سیٹ کی بنیاد پہ ہر چیز کو آدمی اپنے رتبے سے کمتر دیکھتا ہے۔ لیکن چونکہ پارلیمانی جمہوریت جو ہے وہ دنیا میں یہ تو تہذیبوں کو ریپریزنٹ کرتی ہے، اور لوگوں کے جو مسائل ہیں ان کو باہمی گفت و شنید کے ذریعے، مکالمے کے ذریعے، اپنی تقاریر کے ذریعے حل کرنے کی طرف ہے حکومت وقت کو کی توجہ مبذول کرائی جاتی ہے۔ بٹ انفارچونیٹلی یہاں جو حکومت ہے اس نے ایک اپنے لیے ایک کردار متعین کر لیا، اپنا ایک رول، کہ اپوزیشن کی کسی بات کو نہ تو سنجیدہ لینا ہے، اور نہ ہی سنجیدہ تو لینا دور کی بات ہے بلکہ اس کو بات کرنے ہی نہیں دینا ہے۔ یعنی وہاں ایک مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ اگر اپوزیشن کوئی بات کرے، کوئی مطالبہ کرے، کوئی تجویز دے، تو اس کو یہ پہلی بات یہ ہے کہ موقع نہیں دینا، اور اگر خدا نخواستہ رول آف بزنس کے وجہ سے موقع دینا بھی پڑ جائے تو اس کی وائسز کو ادھر ہی اس طرح دبا دینا ہے شور شرابے کے اندر، تاکہ وہ اس طرح دب جائے کہ کسی کو کوئی پتہ نہ چل سکے کہ اس لیڈر نے کیا کہا ہے۔ تو وہ یہاں تو دراصل وہ جو نہیں اپنے ایک ان کے نام کے ساتھ قادر لگتا ہے، مندوخیل، نہیں ایک تو مندوخیل صاحب، یہ ابھی جو ایک قادر بلوچ ہوتے تھے پہلے، نہیں قادر بلوچ نہیں، یہ جو ذرا تھوڑی سی تقریر جو کرتے ہیں سندھ اسمبلی، قادر پٹیل۔ ہاں قادر پٹیل، قادر پٹیل۔ تو اصل میں یہ اب بیسیکلی اس طرح کا ایک مزاج جو ہے نا وہ پروان چڑھ گیا کہ سنجیدہ بات نہیں بلکہ ایک دوسرے کے ذرا کٹ لگائی جائے۔ تو یہ افسوسناک، غیر اخلاقی سر۔ یہ بڑی غیر اخلاقی بھی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹریجڈی ہے
پاکستان کی جو پارلیمانی جمہوریت کی تاریخ ہے، اور چونکہ یہ خدشات جو ہے وہ پہلے سے ہی موجود ہیں، اور بلکہ جو پارلیمانی جمہوریت کی بساط لپیٹنے کے لیے کنسپریسیز ہو رہی ہے، تو شاید یہ جو مظاہرہ ہو رہا ہے، تو یہ دراصل کل اگر اس کی بساط لپیٹ دی جائے تو یہ کلپس دکھائے جائیں گے کہ دیکھیں جی اس جمہوریت کی آپ بات کرتے ہیں، اس پارلیمانی جمہوریت کی بات کرتے ہیں جہاں اس طرح کے لوگ موجود ہیں۔ تو چونکہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہاں کافی حد تک کافی ایک بڑی طاقتور لابی جو ہے وہ پریزیڈنشل رول جو سسٹم ہے کی طرف آنا چاہتی ہے، جی لانا چاہتی ہے۔ اور پارلیمانی نظام سے خوفزدہ ہیں وہ، کیونکہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو یہ پتہ ہے کہ پارلیمانی نظام کو مینیج کرنا، منور کرنا یہ اتنا آسان نہیں ہے، اس کے لیے 6-7 لاکھ فوج لگانی پڑتی ہے۔ ویئر ایز کے صدارتی نظام کے اندر جو ہے نا وہ صرف عملے کو مینیج کرنا ہوتا ہے، اور کاؤنٹنگ والے دن جو ہے وہ انہوں نے کاؤنٹ کرنا ہے، اور اعلان جو ہے وہ بیٹھ کے اسلام آباد میں کرنا ہے۔ تو لہذا صدارتی نظام میں کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ صدارتی نظام آ جائے گا تو اس کے ہاتھ میں کوئی اعلیٰ دین کا چراغ آ جائے گا اور وہ چف کرے گا تو پاکستان روشن ہو جائے گا، وہ چف کرے گا تو سارے قرضے اتر جائیں گے، کوئی ایسا چمتکار کرے گا کہ معاشرے سے غربت ختم ہو جائے گی۔ اور پاکستان میں کئی ادوار ایسے رہے ہیں جو انڈر پریزیڈنشل رول رہے ہیں، اور اگر آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کے ٹوٹنے کا ایک سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ پریزیڈنشل رول رہا ہے، اس لیے کہ لوگوں کی جب ریپریزنٹیشنز، یعنی ایک ریپریزنٹیٹیو ہاؤس نہیں ہوتا جہاں لوگ اپنے اپنے علاقوں کی نمائندگی کرتے ہیں، تو الٹیمیٹلی معاشرے کے اندر ایک الینیشن فیل ہوتی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی فورم ہی نہیں ہے جہاں ہم اپنے لوگوں کے مسائل کو پیش کر بات کر سکیں۔ سکے۔ تو پارلیمنٹ کا فلور ایک ایسا ہے جو کچھ مسئلہ حل کر سکے یا نہ کر سکے، لیکن وہاں چونکہ ہر ممبر کو جو ہے وہ موقع ملتا ہے اپنی بات رکھنے کا، تو اس سے ایک امید پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر یہ ہے کہ ان کو انگیج کیا جاتا ہے، پھر بہت ساری ایسی کمیٹیاں بنتی ہیں، ان کمیٹیوں کے اندر بھی اپوزیشن کے لوگ ہوتے ہیں، تو گویا کہ عوام کے درمیان جو ہے وہ یہ ایم این اے، یہ ایم پی اے جو ہے نا وہ ایک برج کا کام کرتے ہیں، اور لوگ جو ہے وہ سوچتے ہیں کہ اس میں اگر اس دفعہ نہیں تو اگلی دفعہ بہتری آ جائے گی، اس دفعہ اگر لیڈروں کا انتخاب درست نہیں ہوا تو اگلی دفعہ زیادہ بہتر ہوگا۔ اور آپ دیکھیں کہ بتدریج اگر یہ سلسلہ کنٹینیو رہتا تو آج شاید پاکستان میں بالکل ایک نئی قسم کی لیڈرشپ ایمرج ہو چکی ہوتی۔ اور اگر میں کہتا ہوں کہ اگر پاکستان میں جو غیر جمہوری قوتیں ہیں وہ اپنے پروکسیز جو ہے ان کو انسٹال کرنے کی پالیسی کو ترک کر دیتے تو تب بھی ایک بہت بڑی لاٹ جو ہے نا لیڈرشپ کی ایسی پیدا ہو جاتی جو آج پاکستان کے اندر بیٹرلی جو ہے وہ چیزوں کو جو ہے وہ ایڈریس بھی کرتی، اور ریجن کے اندر بھی امن کو فروغ دینے کے لیے وہ اپنا کردار ادا کر سکتی تھی۔ لیکن سویلین لیڈرشپ کو، جینون لیڈرشپ کو جس طریقے سے دبا کے بیک بینچز پہ بٹھایا گیا اور ان کی وائسز کو جس طرح سپریس کیا گیا، تو اس وجہ سے یہاں جنگ باز قوتوں کو جو ہے وہ شے ملی، اور مسائل کے حل کے لیے جس مکالمے کی ضرورت تھی وہ مکالمے کا وہ عمل جو ہے وہ روک دیا گیا، اور ایک گالم گلوچ کا ماحول کریٹ کیا جا رہا ہے۔ اور اس میں خدشہ یہی ہے کہ پارلیمانی نظام کی بساط لپیٹنے کے اقدامات ہو رہے ہیں، چونکہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ یہ اچھے طریقے سے جان چکی ہے کہ جس شخص کو انہوں نے اتنے بڑے اہتمام کے ساتھ اقتدار میں وہ لائے، اور اس نے جو کچھ ڈیلیور کیا، جو اس نے سیاست کے اندر پاکستان کے اندر جن رویوں کو اختیار کیا اور رویوں کو فروغ دیا، تو اس سے یقیناً جو ہے وہ تنقید ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک پاکستان کے عوام کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ ناقد ہو گئی اسٹیبلشمنٹ کے فیصلوں کی، اور انہوں نے ایک طرح کا یہ ڈکلیئر بھی کیا کہ جب تک کہ اسٹیبلشمنٹ اپنے اس رول کو ختم نہیں کرتی اس وقت تک پاکستان میں نہ سویلین بالادستی قائم ہو سکتی ہے، نہ حقیقی جمہوریت آ سکتی ہے، اور نہ ہی یہاں لوگوں کے کلی طور پر مسائل حل ہو سکتے ہیں، اور خطے کے اندر بھی
دوستی اور امن کے دور کی شروعات نہیں ہو سکتی. اس لیے یہ ہے کہ اور آپ دیکھیں کہ مطلب بس پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہے کہ کس طرح توڑ پھوڑ پارٹیوں کے اندر کی جائے, کس طرح پراکسیز کو پارٹیوں کے اندر جو ہے نا اپلفٹ کیا جائے, اور جو جینوئن لیڈرشپ ہے اس کو سپریس کیا جائے. ان کو دھمکیاں دی جاتی ہیں, ان کو تھریٹ کیا جاتا ہے, ان کو زندگی کی اور خاندان کی اور ہر طرح کی جو ہے وہ تھریٹ ملتی ہے. آپ کے سامنے کی بات ہے, جو جاوید ہاشمی ہیں, تو جب وہ خوفزدہ نہیں ہوئے اور انہوں نے اپنے گفتگو جاری رکھی, اور اپنی تنقید بھی ان کے رول کی وجہ سے, ان کے کردار کی وجہ سے, تو الٹیمیٹلی آپ یہ دیکھیں کہ بینک سے, حالانکہ بینکنگ کے اپنے قوانین ہیں, اپنے لاز ہیں, لیکن ان کی بیٹی کے جو ہے نا وہ پیسے وہاں سے ٹرانسفر کرا دیے. 1 کروڑ روپیہ جی ابھی. 1 کروڑ روپیہ. اور یہ بھی ایک طرح کا سیاستدانوں کو جو ہے وہ بلیک میل کرنے کی ایک کوشش ہراساں ہوتی کر ہے رہے کہ اور اگر ہراساں آپ ہی اپنی ہے. زبان کو ہمارے تابع نہیں کریں گے تو پھر آپ کے ساتھ اسی طرح کا حشر ہوگا. تو پاکستان کی جو دانشمند قیادت ہے, سول سوسائٹی ہے, دانشور ہیں, تاریخ دان ہیں, ان کو سوچنا چاہیے کہ یہ وہ مرحلہ ہے جس مرحلے کے اندر کہیں نہ کہیں اس پارلیمانی نظام کی جو بساط ہے وہ بیٹنے کے اقدامات ہو رہے ہیں. لہٰذا اس کے خلاف اگر قبل از وقت پریمپٹیو میئرز نہ لیے گئے تو شاید بہت دیر ہو چکی ہو. صدارتی نظام نے یہاں آ کے کیا بگاڑ دینا ہے؟ صدارتی نظام پہلے جب رہا ہے تو اس میں کون سا؟ نہیں, میں تو کہتا ہوں کہ یہ تو صدارتی نظام کے بوئے ہوئے بیج ہیں, جس کی وجہ سے 25 سال کے بعد پاکستان ٹوٹا, اور 25 سال کے بعد جو ہیں, جو آج گتھم گتھا ہیں لوگ آپس میں, اور کہیں جو ہے وہ قومیں جو ہے وہ پاکستان کے اس موجودہ سیٹ اپ سے اس قدر مایوس اور غیر مطمئن ہیں کہ وہ اپنی آزادی کی باتیں کر رہے ہیں. اور پھر جو آپ ریئل اسٹیٹ والے ہیں, جو ٹائکون بنے ہوئے ہیں, وہ لوگوں کی زمینوں پر زور زبردستی سے قبضہ کر رہے ہیں, لیکن ان کی اپنی کوئی طاقت نہیں ہے. یہ کوئی پرائیویٹ بدماش اکٹھے کر کے نہیں, بلکہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پوری اسٹیٹ, اور اسٹیٹ میں بھی خاص کر کے فوجی جنرل جو ہے وہ وہاں کی ریئل اسٹیٹ مافیا کو ترغیب دیتے ہیں کہ آپ غریبوں کی زمینوں کو اگر قبضے میں لے لیں گے تو آپ کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. اور آج سندھ جو ہے وہ اس حوالے سے جل رہا ہے. لیکن شوکت صاحب ایک بات یہ ہے کہ بھٹو صاحب کا جو آخری دور تھا نا, بھٹو صاحب کا جی 74 کے بعد کی بات ہے کہ جو ممبران اسمبلی تھے ان کو اس وقت پھر ایک وہ فورس ہوتی تھی, پتہ ہے آپ کو, وہ فیڈرل سیکورٹی فورس ہوتی تھی. جی جی تو ان کے نوجوان اندر آئے تھے اسمبلی میں, اور ایک نت فورس بنی ہوئی تھی, وہ خواتین ایسی تھی جو ان مولویوں کو اٹھا کے باہر پھینکتے تھے. مولانا مفتی محمود, مولانا شاہ منرانی, مولانا حسن جان, مولانا, ان کو اٹھایا گیا. اور پھر کیا ہوا کہ اس کے بعد پھر جو اسٹیبلشمنٹ اس نے اپنا رول کھیلنا شروع کر دیا, ان کو آپس میں لڑایا, اس کے بعد مارشل لا آیا, اور یہ سارے کام اسی طرف نظر آ رہے ہیں کہ آج اتنی بدتمیزی, اخلاق سے گری ہوئی باتیں, لڑائی جھگڑا, مار کٹائی. دیکھیں, ایک تو بات یہ ہے کہ اس وقت بھی, یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں نا, وہ تو کوئی پاکستان کی پارلیمانی تاریخ کا وہ کوئی اچھا دن تو نہیں ہے جب اپوزیشن کے لیڈروں کو, چونکہ وہ اسمبلی کے اندر ایک مطلوبہ تعداد ہوتی ہے سیکورٹی کی, اگر جی کوئی اسمبلی ممبر جو ہے وہ پارلیمانی رولز کے اگینسٹ جو ہے وہ جی کوئی حرکت کر رہا ہو, تو اسپیکر جو ہے وہ پولیس کو کہہ سکتا ہے کہ اس شخص کو اٹھا کے باہر لے جائیں. جی وہ زبانی بھی حکم دے سکتا ہے کہ آپ باہر چلے جائیں. اور جو سارجنٹ ایٹ آرمز ہوتا ہے وہاں پہ, اس کو اور بلا کے پھر رکھتے یہ ہیں. ہے کہ اسپیکر کے پاس, اگر آپ پارلیمانی رولز میں دیکھیں تو اسپیکر کے پاس بڑی پاورز ہوتی ہیں اس جی اعتبار سے کہ وہ کسی بھی بدتمیزی کو روکنے کے لیے, یا جو اسمبلی کی کارروائی چلانے میں کوئی لوگ اگر جان بوجھ کے رکاوٹ ڈال رہے ہوں
تو ان کو اسمبلی کے فلور پہ 2 دن کے لیے 3 دن کے لیے ایک سیشن کے لیے ان کو معطل کیا جا سکتا ہے. یہ جو ہے اسپیکر کے پاس یہ پاورز ہوتی ہیں. جی لیکن آپ یہ دیکھیں کہ وہاں جس طرح کا اس وقت سلوک اپوزیشن لیڈروں سے کیا گیا، وہ کوئی مولوی نہیں کہ اس میں ولی خان کو بھی وہاں سے جی جی اسی طرح سے وہ کیا گیا. اصل بات یہ تھی کہ کئی دفعہ ہمیں سامنے جو نظر آ رہا ہوتا ہے نا، جی فرض کریں کہ اس وقت عمران خان بیٹھے ہوئے ہمیں وزیر اعظم، تو آج جو جی کچھ ہے ہم سارا کچھ ان کے سر مڑنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ صرف سارا کچھ ساری غلطیوں اور ساری برائیوں کی جڑ وہ ہیں. حقیقت ایسی جی نہیں ہوتی. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جس وقت کسی نظام کی بساط کو لپیٹنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کو کنسپریسی کرتی ہے تو پھر اسی طرح کے حالات پیدا ہوتے ہیں. اور بھٹو صاحب جی کے دور میں بھی اسی طرح کے حالات پیدا ہوئے. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ 10 سال جو ہے اس ملک کے اندر ماشاء اللہ مسلط رہا. 11 سال. 11 سال. اور 11 سال کے دوران پاکستان کے لوگوں کو جمہوریت کی بات کرنے پہ کوڑے پڑے، لوگوں کی سیاسی کارکنوں کی کو پھانسیاں لگی. اور جی آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی جو ترقی کا جو پہیہ تھا وہ ریورس میں چلا گیا. اور جی اسلامائزیشنز کے نام پہ جس طرح کی فرقہ واریت جو ہے وہ ان 11 سالوں کے اندر فروغ پائی کہ پاکستان آج وہی فصل کاٹ رہا ہے. اور آج کبھی وہ ایک پارٹی کو بناتے ہیں، پھر اس کو اس پر پابندی لگاتے ہیں، کبھی اس کو کالا دم قرار دیتے ہیں، کبھی اس کو کچھ کہتے ہیں. اور عالمی دباؤ اس قدر ہے کہ وہ جو لوگ جو ہمیشہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے بنائے ہوئے شاید پتلے زیادہ سخت لفظ ہو لیکن ہیں جی تو وہ کٹ پتلیاں ہی، کہ جب ان کو کہا جاتا ہے کسی کو کمزور کرنے کے لیے تو وہ دھرنوں پہ نکل کھڑے ہوتے ہیں. جب کبھی ان کو جو ہے وہ کوئی کسی حکومت کی امن کی پالیسیاں پسند نہ ہوں تو پھر جہاد ریلیاں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں. تو یہ سب کارروائیاں جو ہے لیکن جب ایک سویلین ایک گورنمنٹ بنتی ہے تو اصول تو یہ ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر آپ نے امن ہو یا جنگ ہو، پارلیمنٹ آپ کے پاس ہائیسٹ فورم ہے جہاں یہ مکالمہ انیشیٹ کیا جا سکتا ہے کہ کس ملک کے ساتھ کیا تعلقات ہوں. انفارچونیٹ یہاں میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز بھی اب وہ تو میں اس قدر الجھ کے رہ گئی ہے کہ وہاں اسٹیٹسمین شپ بھی ختم ہو گئی ہے. کسی پارٹی سے آپ یہ توقع نہیں لگا سکتے کہ وہ کوئی ایسی سمجھداری کی بات کرے گی، کوئی فیوچرسٹک بات کرے گی، کوئی ویژن کی بات کرے گی جس پہ کہ آپ لوگ یا تمام دنیا کے جتنے اس خطے کے اندر رہنے والے جو فکر و دانش رکھتے ہیں وہ اس پر کوئی کنسنسس بلڈ کرنے کی کوشش کریں گی. کوئی بیانیہ ہی نہیں رہا ہے. دیکھیں نا کل پی ڈی ایم جب بنی تھی تو اس نے کچھ نکات رکھے تھے تو اس نے پاکستان کی سول سوسائٹی کے اندر ایک بڑا کنسنسس بلڈ کر لیا تھا اور لوگ اس بات پہ اتفاق کر رہے تھے کہ ہاں یہ وہ نکات ہیں جن پہ اگر عمل درآمد کیا جائے، جن کو امپلیمنٹ کیا جائے تو پاکستان کے اندر بہتری آ سکتی ہے. جی لیکن آپ یہ دیکھیے کہ کتنی خوبصورتی سے ایسی کنسپریسی کی گئی کہ سب سے پہلے وہ پارٹی جس نے اس کی بنیاد رکھی تھی اسی نے اس کو توڑنا مناسب سمجھا. اور بعد والی جی پارٹیاں جو جن کے بڑے بلند بانگ دعوے تھے وہ بھی اس روح میں اس جسم میں روح نہیں پھونک سکے. اگرچہ انہوں نے اعلان کیے ہوئے جی ہم اتنی تاریخ کو جلسہ کریں گے، حالانکہ یہ تو پولیٹیکل پارٹیاں اگر کہیں بھی جلسہ کرنا ان کو کسی پریپریشنز کی ضرورت نہیں ہے. اور جی جو پاکستان کے عمومی مسائل ہیں، مہنگائی نے جس طرح جو ہے وہ مہنگائی کا جو طوفان آیا ہوا ہے جی تو اس کے لیے تو ان کو اہتمام سے وہ جو کرسیاں لگا کے جلسے کرنے کا یہ تو وہ پرامن حالات ہوتے ہیں کہ جہاں آپ جلسے کرتے ہیں، جو ہے وہ کرسیاں لگاتے ہیں، دریاں بچھاتے ہیں، سپیکر جو ہے وہ چاروں طرف ان کی آوازیں جانے کے لیے جو ہے اور پھر گاڑیاں مہیا کرتے ہیں لوگوں کو. آج پاکستان کی جو صورتحال ہے یہ ہنگامی طور پر رابطہ عوام مہم کی ضرورت کا تقاضا کر رہی ہے جس میں لوگ جو ہے
وہ گلی گلی چوک چوک کھڑے ہو کے جلسہ کریں, لوگوں کو بتائیں کہ یہاں کیا ہو رہا ہے. لیکن انفارچونیٹلی سب ایک لگزوریس ایکٹیویٹی کرنا چاہتے ہیں. کرسیاں لگانے والا جو ہے نا وہ ٹینٹ سروس والے کو پیسے دے دو, وہ کرسیاں لگا دے, اس کے بعد ایک انتظامی کمیٹی کی پارٹیوں کی ہو, وہ جا کے دیکھیں کہ کرسیوں کے درمیان جو ہے وہ کتنا وقفہ ہے کتنا نہیں ہے. یہ جو ہے یہ اس طرح کی تحریکیں جو ہے وہ کسی معاشرے کے اندر کوئی تبدیلی نہیں لا پاتی. انفارچونیٹ ہے کہ حکمران اتنے کمزور وکٹ پہ ہیں کہ ان کو اس طرح کی لگزریس قسم کی ایکٹیویٹی بھی ان کو پسند نہیں ہے. حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ ایسے حالات میں, اور آپ دیکھیں اس وقت ماضی کی جو اپوزیشن ہوتی تھی وہ کس طرح لوگوں کے ساتھ اپنے رابطوں کو منظم رکھتی تھی. آئے دن جلسے جلوس ہو رہے ہوتے تھے, لوگوں کو ایکٹیویٹ کیا ہوا تھا گلی محلوں میں. آج تو سوشل میڈیا کا دور ہے, گلی محلوں کے اندر ڈیبیٹ جا رہی ہوتی. آج تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری گلیاں جو ہے وہ سنسان پڑی ہوئی ہیں. کہیں بھی آپ عقل و خرد کی, دوستی کی, اخوت کی, بھائی چارے کی, رنگ و نسل سے بالاتر ہو کے ایک انسان ہونے کے ناطے عمومی مسائل پہ گفتگو کرنے کا وہ لیکن ایسا لگتا ہے کہ وہ رسم ہی ختم ہو گئی ہے. لیکن آپ تو مجھے مطلب میں آپ سے, آپ کی رائے میں آپ سے مشورہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ آج تو وہ قادری صاحب نے بھی کہہ دیا کہ موجودہ حکم نے بڑا مجوز کیا کہ ہمارا وہ سانے ماڈل ٹاؤن جو ہے اس پہ انکوائری نہیں ہوئی, اس پہ کچھ نہیں کام کیا. اب یہ آہستہ آہستہ بولیاں تو نکل رہی ہیں نا, چیخیں چلائیاں ہوں گی, جو دائیں بائیں سے جو معاہدے ہوئے تھے وہ پورے نہیں ہوئے, اور وہ معاہدے اگر جب پورے نہیں کیے گئے تو پھر وہ ان کے مفادات کو اگر ٹھیس پہنچی ہے لوگوں کو تو وہ بھی سامنے نکلیں گے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ مملکت خداداد میں ایک ایسا طبقہ ہے جو ان جو سیاستدان ہیں جن کو ہم کہتے ہیں, ان کو بھی قابو کرنے کے لیے اس نے ان کے اندر ہی اس طرح کے گروہ بنائے ہوئے ہیں کہ یہ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ کے تو بس. نہیں دیکھیں, بات یہ ہے نا کہ ایک چیز یہ ہے کہ ماڈل ٹاؤن کا ایک سانحہ ہوا, اسے تو کوئی انکار نہیں ہے. اس وقت کی حکومت نے اس پہ کمیشن بھی بنائے, عدالتی کمیشن بھی بنے. ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی واقعہ ہو جاتا ہے تو اس کیس کو, یعنی یہاں آپ سیاسی طور پر جو اچھل کود کرتے ہیں وہ دراصل آپ یہ کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ جن کو ہم چاہتے ہیں پھانسی لگا دی جائے تو ان کو پھانسی لگا دی جائے. اب کسی ملک کے اندر اگر کوئی پروسیجر ہے انصاف کے حصول کے لیے, کوئی آپ نے طریقہ کار وضع کیا ہوا ہے, تو قادری صاحب بجائے جا کے کینیڈا میں وہ ہے, ان کو چاہیے تھا کہ یہاں عدالتوں کے اندر جو ہے وہ ایویڈنس مہیا کیے جاتے, اور وہ پولیٹیکل جو پوائنٹ سکورنگز تھی. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ ایف آئی آر درج, یعنی آپ اصرار کریں گے کہ وقت کے پرائم منسٹر کا نام ایف آئی آر میں درج کیا جائے, اور آپ بہت سارے ایسے لوگ جن کو اس واقعے کا علم ہی واقعہ ہونے کے بعد ہوا, اور اسی طرح مقامی طور پر بھی آپ یہ دیکھیں کہ وہ قتل جو ہے اس میں وہ قاتل کیوں بری ہو جاتے ہیں کہ بہت سارے سیانے جو ہے وہ مشورے دینا شروع کر دیتے ہیں, اس کو بھی اس میں شامل کر لیں, وہ فلانا ان کا سپورٹر ہو جائے گا لہذا اس کو بھی انوالو کر دیں. تو الٹیمیٹلی آپ کورٹ آف لا کے اندر پروف نہیں کر پاتے, اور اگر 2-3 آدمی انوسینٹ قرار دیے جائیں تو آپ کا مقدمہ جو ہے وہ کمزور پڑ جاتا ہے. اور کہتے ہیں کہ جب کسی مقدمے کے شواہد جو ہے وہ ایسے ہو جائیں, مشکوک ہو جائیں, تو وہ کہتے ہیں کہ ڈاؤٹ آف بینیفٹس ہمیشہ ملزم کو جاتا ہے. تو یہ ہمارے لوگ جو ہے نا وہ اصل میں انصاف نہیں چاہ رہے ہوتے ہیں, یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن چاہ رہے ہوتے ہیں. تو شوکت صاحب چاہتے ہیں وہ قادری صاحب جو ہے وہ انصاف نہیں چاہتے, وہ اس ملک کے اندر جو ہے وہ حصہ داری چاہتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ جن کے کہنے پہ وہ آئے دن اٹھ کے وہاں جا کے تو دھرنے سویلین حکومتوں کو ڈسٹیبلائز, تو یہاں تو چونکہ سپیس نہیں تھا
کیونکہ اس حکومت کو تو بڑے پیار اور چاہ کے ساتھ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نے اقتدار پہ بٹھایا، تو اس پورے ڈھائی 3 سال کے عرصے میں تو دیر واز نو اسپیس فار دا دھرنا. تو اس لیے قادری صاحب کو بھی اپنے وہ جو تھے ماڈل ٹاؤن تھانے میں جو لوگ شہید ہوئے یا مارے گئے، تو وہ ان کو یاد نہیں آئے. اب جب عمران خان صاحب کے خلاف جو ہے وہ بہرحال وائسز جو ہے وہ بہت سٹرانگ ہوتی جا رہی ہیں، تو لہٰذا وہ بھی حصہ داری کے لیے میرے خیال میں آگے ہیں، اور وہ سوچتے ہیں کہ شاید یہ موقع ہے کہ عمران خان صاحب ہے وہ جس کو کہتے ہیں نا گڑا ٹوٹے اور انو ہاتھ آئے ہیں، تو وہ سوچتے ہیں کہ اس وقت یہ شاید ہے کہ تو شاید کچھ لوگوں کو اس کیس کی نظر کر دیا جائے گا، لیکن میرے خیال میں ایسا ہوگا نہیں، کیونکہ بہرحال وہ کیس جو ہے اچھا وہ کوئی پینڈنگ نہیں ہے، اٹ از ان دا پروسیس. لہٰذا اس کو ایکسپیڈائٹ کرنے کے لیے آپ اپنے وکلا کے ذریعے جو 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 جس عدالت میں کیس چل رہا ہے وہاں جلد از جلد ایویڈنس جو ہے وہ انکارپوریٹ کروائیں، اور جن کے خلاف آپ کی ایف آئی آر ہے، یہ ان کا کام ہے کہ وہ اپنے آپ کو انوسنٹ ثابت کریں. لیکن اچھا اگر آپ کیس کو پرسو ہی نہیں کریں گے، آپ موقع پہ جو ہے وہ ایویڈنس ہی پیش نہیں کریں گے، تو پھر الٹیمیٹلی 2 4 5 سال اور گزر جائیں گے، اور اس کے بعد جو ہے میرے خیال میں کیس جو ہے وہ اس میں کہا جائے گا کہ اس میں تو کچھ بھی پروف نہیں ہوا. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں کے بارے میں کہا جائے کہ انہوں نے ریاستی امور میں مداخلت کی کوشش کی اور اس مزاحمت میں وہ مارے گئے. شوکر صاحب اب آتے ہیں تھوڑا سا اپنے مادر وطن کی طرف. جی جی آج کل ہمارے مادر وطن میں تو الیکشن ہو رہے ہیں، 25 جولائی کو الیکشن ہے، آپ کو پتا ہے. بہت سے لوگ آج کل ریلیاں نکل رہی ہیں سڑکوں پہ، بہت بڑا جشن ہے، پارٹی سروس والوں کی چاندنی ہے، ان کی عید بنی ہوئی ہے، ٹینٹ لگ رہے ہیں، کرسیاں لگ رہی ہیں. تو میرا ایک آپ سے آجزانہ سا ایک بات ہے جو آپ اس کو مجھے بتائیں کہ یہ لوگ اتنے پیسے خرچ کر کے، پیسے ہی ہیں نا 5 7 10 کروڑ تو لگاتے ہی ہوں گے الیکشن میں، 3 3 کروڑ کا ٹکٹ، 50 50 گاڑیوں کے خرچے، تو یہ کس مطلب ان کی سوچ اگر مظفرآباد تک صرف اس اسمبلی کے اندر جانے کی ہے، پیسے اسی کے لیے لگ رہے ہیں نا. تو میں نے پیچھے ایک مشورہ سوچا تھا کہ اگر یہ سارے لوگ 5 5 کروڑ ہر 2.5 سال 3 سال 2.5 سال کے بعد دے کے تو عوام پہ خرچ کرائیں اور 2.5 سال کے لیے اس کو بھیج دیں، اس کے بعد جو بولی زیادہ دے اس کو اسمبلی میں بھیج دیں. نہیں دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں کہ آزاد کشمیر میں یا گلگت بلتستان میں پالیٹکس کو کرپٹ کرنے کے لیے اسٹیٹ نے ہمیشہ اسی طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کیے ہیں، تاکہ کوئی انقلابی قیادت جو ہے وہ ان سیٹوں کے اندر ایمرج نہ ہو سکے جو ان کو چیلنج کرے. اور روپے پیسے کا کھیل اس قدر عام کر دیں کہ ایک عام آدمی یہ بلیو ہی نہ کر سکے کہ کون سا سیاسی کارکن جو ہے وہ درست ہے اور کون سا غلط ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ جب کوئی آدمی پیسے لے کے اپنا ووٹ دے گا تو اس کو اس 21ویں صدی میں انسان کہا جا سکتا ہے جو اپنا ضمیر پیسوں پہ فروخت کر دے گا. اور باقی آپ مجھے یہ بتائیں کہ ان لوگوں کی جن کی سیاست کے اندر ایک دن بھی کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے، جنہوں نے لوگوں کے مسائل کے لیے، لوگوں کی سڑک کے مطالبے کے لیے، سکول کے مطالبے کے لیے، بجلی بر وقت آنے کے مطالبے میں کبھی عوام کے ساتھ جو ہے وہ کندھا نہیں ملایا، ایک قدم نہیں ان کے جلوس کے ساتھ چلے. آج وہ ان کی کیا کریڈنشلز ہیں کہ لوگ ان کو ووٹ دیں گے؟ سوائے ایک ہی کریڈنشل ہے کہ ان کی جیب میں پیسہ ہے اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی ان کو سپورٹ حاصل ہے. اور وہ میں نے غالباً کل بھی آپ کو کہا تھا کہ جنرل حیات خان کو جس وقت آزاد کشمیر میں بھیجا گیا تو عمومی طور پر یہ پہلے سے ایک تصور قائم کیا گیا ہے کہ جنرل حیات خان صاحب کو جنرل
ضیاء الحق کی جو ہے وہ تائید و حمایت حاصل ہے، اور الیکشن تو ایک رسم ہے، دراصل انہی کو برسر اقتدار لانا مقصود ہے۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ پارٹیاں جو ہے وہ الیکشن میں جانے کے بارے میں بڑی متذبذب تھی۔ تو پھر مسلم کانفرنس کو اس وقت ضیاء الحق نے بلا کے کہا کہ میری کوئی ایسی انٹینشن نہیں ہے جنرل حیات کو آزاد کشمیر کا اقتدار دینے کی۔ جب میری ضرورت تھی تو میں نے ان کو آزاد کشمیر کا جو ہے وہ ایگزیکٹو ہیڈ بنا دیا تھا۔ جی اب میری کوئی ضرورت نہیں ہے، اور میری جو ہے نا وہ پہلی اور آخری پسند مسلم کانفرنس ہے۔ یہ سردار قیوم خان صاحب نے پریس کانفرنس میں کہا، اور یہ کہا انہوں نے کہ ہماری جنرل ضیاء الحق سے صلح ہو گئی ہے، بالکل ہمارے درمیان جو غلط فہمیاں تھی وہ دور ہو گئی ہیں، یہ انہوں نے کہا۔ اور پھر یہ ہے کہ جنرل حیات خان صاحب جو ہے وہ الیکشن برے طریقے سے ہار گئے، جہاں انہوں نے اپنے دور اقتدار کے اندر بڑی بڑی ترقیاتی اسکیمیں دی تھی، تو وہ ترقیاتی جہاں جہاں انہوں نے اتنے بڑے بڑے ترقیاتی منصوبے دیے تھے، وہاں سے ان کے کینڈیڈیٹ اپنی ضمانتیں بھی نہیں بچا سکے۔ بالکل اور پونچھ میں زیادہ تر لوگوں کی وہ جو چھوٹی موٹی جو ٹرائبل انسپریشنز تھی، اس کے تحت ان کو جو ان کے ایم ایل ایز بنے، جی وہ ایک ٹرائبل انسپریشنز کے تحت تھے۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ پیپلز پارٹی نے چونکہ الیکشن کا بائیکاٹ کر دیا تھا، سردار ابراہیم صاحب نے۔ جی جی اور تو کہنے کا، اور وہ یہ کہتے تھے، آج بھی لوگ اگر جن کو اس وقت کا کچھ چھوٹا موٹا بھی شعور ہے، وہ یہ کہتے تھے کہ یہ تو کشمیر بنے کا، پاکستان کی کیا بات یہ مسلم کانفرنس کر دیا، یہ تو ہے ہی پاکستان۔ اور وہ ان کی وہ پینشن ادھر سے آتی تھی۔ اپنی ہر تقریر کے اندر وہ یہ بات منشور کرتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ مسلم کانفرنس منافقت کر رہی ہے، یہ ہے ہی پاکستان۔ اور ہم کئی لوگ جو ہے وہ ان کو کہتے تھے یہ ابھی پاکستان نہیں ہے۔ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے بھی حوالے ہم دیتے تھے، بٹ وہ ان کو کوئی اس بات سے کوئی غرض نہیں تھی کہ کانسٹیٹیوشن میں کیا لکھا ہوا ہے اور رول آف بزنس کیا ہے، ایکٹ 74 کیا کہتا ہے۔ نو، ناٹ ایٹ آل۔ ہی واز ٹرائنگ ٹو سرو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ، اور وہ یہ لے کے چونکہ ان کو، ہمارے لوگوں کو پرابلم یہ ہے کہ جب اسلام آباد سے کوئی بات ان کے کان میں کہہ دی جاتی ہے تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ ان کا یہ وعدہ میرے ساتھ ہی ہے، لہذا میں نے سب سے زیادہ وفاداری ثابت کرنی ہے۔ اور اس وفاداری کے اندر ان کو ایک بات یہ بھی ہے کہ میں جتنا اپنے آپ کو پاکستانی بن کے پیش کروں گا تو اتنا ہی میرے لیے اقتدار کے دروازے جو ہے ان تک پہنچنا آسان ہو جائے گا۔ اب ان کو یہ نہیں پتا کہ پاکستان کی اپنی کیا مجبوریاں ہیں، یا پاکستان بدلتے ہوئے حالات کے اندر کس طرح بدل لیتا ہے، اور کئی پراکسیز کو وہ بیک بینچز پہ، کئی پراکسیز کو وہ فور فرنٹ پہ لے آتا ہے، یہ نہیں لوگوں کو پتا۔ اور ابھی بھی آپ یہ دیکھیں کہ جو نن پولیٹیکل ایلیمنٹ آزاد کشمیر کی سیاست میں داخل ہوا ہے پیسے کی بنیاد پہ، وہ ان کے اگر آپ اخباری بیانات دیکھیں، کوئی ایک دکا جو جلسوں میں ان کی تقاریر دیکھیں، تو مجھے بالکل جنرل حیات جو ہے وہ یاد آتے ہیں۔ اور میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اصل میں ان میں جنرل حیات خان صاحب کی جو ہے وہ روح حلول کر گئی ہے، کیونکہ یہ کچھ وہ یہی کچھ کہا کرتے تھے۔ اور جو آزاد کشمیر کی دیکھیں، ہمارے ان لوگوں کے سب سے اختلاف کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو لوگوں پہ واضح نہیں ہے، لیکن ایک بات یہ ہے کہ آزاد کشمیر کی جو پالیٹکس میں جو بھی روایتی سیاست کے لوگ ہیں، کم از کم وہ ادھر ہی رہتے ہیں، کبھی لوگوں کے کسی نہ کسی مطالبے کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، کبھی کہیں نہ کہیں نیگوسیشنز کر رہے ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے بہرحال اپنی زندگی کا بیشتر حصہ یہ ثابت کرنے میں لگایا کہ ہم لوگوں کے ساتھ ہیں، لوگوں کے ساتھ انہوں نے کبھی وفا نبھائی نہیں ہے، لیکن بہرحال ایک بار وہ ہمیشہ کہتے رہیں کہ آزاد کشمیر کے تشخص پہ ہم کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ آج آپ یہ دیکھیں کہ وہ ساری لیڈرشپ انڈر اٹیک ہے جو آزاد کشمیر کے تشخص کی بات کرتی تھی۔
جو ریاست جموں کشمیر کی وحدت کی بات کرتی تھی، اور کہیں نہ کہیں ان میں وہ جو سلگتے ہوئے جذبات تھے گلگت بلتستان کے لیے، وہ سب جو ہے وہ انڈر اٹیک ہیں۔ اب اگر پاکستان میں ان اگلے ایک ماہ کے اندر جو ہے وہ کوئی بڑی تبدیلی نہیں آئی، تو میں اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے تو میں آزاد کشمیر کا کہ انتخاب کا یعنی ووٹ پڑنے سے پہلے ہی میں آپ کو اس کے انتخابی نتائج کا بتا دوں گا کہ کیا نتائج انہیں ہیں۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے چونکہ پاکستان کے اندر جو اپوزیشن ہے، اپوزیشن از ویری اسٹرانگ، اور اس وقت جو ہے وہ جو متحرک فورسز ہیں جس میں اسٹیبلشمنٹ بھی ہے، تو یہ ابھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان میں سیاسی نظام کا جو مستقبل ہے یہ کیا ہوگا اس کے بارے میں طے ہونا ہے۔ چوکر صاحب، یہ جون جو ہے اٹ از ویری امپورٹنٹ۔ اگر اس جون میں، اور خاص کر کے جو کہا جاتا ہے نا کہ بجٹ، صوبوں کے بجٹ، مرکز کا بجٹ، عمومی طور پر اس وقت تک کا جو سارے تجزیہ نگاروں کا ایک بات پہ سارے متفق ہیں کہ جی بجٹ تو منظور ہو جائیں گے۔ کیوں ہو جائیں گے؟ کیونکہ یہ کسی اور کی ضرورت ہے، لہذا وہ ان کو جوڑ جاڑ کے تو الٹیمیٹلی بجٹ کے حق میں ووٹ دلوا دیں گے۔ یہ بجٹ کے ایشو پہ نو کانفیڈنس حکومت پہ نہیں ہونے دیں گے، اور پلان جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا اور اپوزیشن کا وہ یہ ہے کہ پنجاب سے اس کی شروعات ہو جائے، کہ تاکہ لوگ نو کانفیڈنس کھڑے ہو کے کہیں کہ ہمیں یہ وزیر اعلیٰ منظور نہیں ہے، ہم اس وزیر اعلیٰ پہ نو کانفیڈنس کا اظہار کرتے ہیں۔ جی باقی اور کوئی بڑی تبدیلی جو ہے، اور 2-3 منٹ ہے، 1-2 یقیناً منٹ اگر رہ گئے پنجاب میں ہمارے۔ تبدیلی آتی ہے تو اس سے جو عمران خان کی حکومت ہے وہ بہت ہی یعنی اس کا کوئی چوکر صاحب سر 2 پیر منٹ نہیں۔ 1 منٹ رہ گیا ہمارا، جی 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 تو ایک بات کہنا چاہتا ہوں جی جی اگر اجازت ہو۔ جی جی جو بھی غیروں کو اپنا آقا بنا لیتے ہیں وہ غلام رہنے کے ساتھ ساتھ غیرت ملی سے بھی دستبردار ہو جاتے ہیں۔ اگر جینا ہے تو غیروں کو اپنا آقا نہیں بناؤ بلکہ اپنوں کو متحد کرو۔ ٹھیک ہے جناب۔ یہ ایک پیغام ہے۔ ہوں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ یہ متاع عام نہیں، متاع خاص ہے۔ تو آپ کچھ اور فرمائیں گے؟ اب میرے خیال میں جو ہے نا ان ٹائم ختم کریں ٹھیک ہے تاکہ جو ہے نا، ٹھیک ہے سر، کیونکہ تو ٹھیک ہے جناب۔ محترم ناظرین و سامعین، کل ہم پھر حاضر ہوں گے سردار شوکت علی کشمیری کے ساتھ۔ اللہ حافظ، آپ سب کا اللہ نگہباں۔ تھینک یو۔